बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी खबर ऐसी नहीं, हुकूमत हो या अपोजिशन, जुडिशरी हो या दीगर अदारे, कि इमरान खां से शुरू होकर इमरान खां पर ख़त्म ना हो। लेकिन इमरान खां का ऐसा खौफ है कि पाकिस्तान नेशनल टीवी पर उनका नाम लेना और वीडियो बयान चलाना भी ना जुर्म होते हुए भी जुर्म बना दिया गया है। आज बहुत सी खबरें पे रोशनी डालेंगे। इमरान खान ने डयाला जेल में अहम बयान दिया। उनका एतमाद बता रहा था कि मौजूदा हुकूमत जाने वाली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तरमीमी केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। अगर ये फैसला कुछ भी होता तो इसको इमरान खान का फायदा होगा, लेकिन मुल्क का अरबों खाने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग रंगीले बादशाह बन जाएंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 जून का फैसला महफूज किया था। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि आपको इसकी तफसील बताएंगे। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब बुरा वक्त गुजर चुका है, अच्छा वक्त आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए आने वाला है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को लाने वाले भी अब ये बात समझ चुके हैं कि रजीम चेंज करके पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। अगर आवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे हुक्मरान, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीरी शक्ल में हो या नवाज शरीफ, भी हुकूमत के लिए बोझ बन चुके हैं। जितनी देर इससे जान छुड़ा ली जाए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर है। इमरान खान ने कहा कि मुझे कहते थे कि मैं 2 दिन जेल नहीं काटूंगा, लेकिन मैंने 1 माह, 1 साल, 1 दिन, 13 माह जेल काटी। सिर्फ इतना दुख किया कि यार मुझे मेरे बच्चों से बात करने दो। जब नवाज शरीफ थे तो रोज़ाना सहाफ़ियों की एक पूरी नशिस्त लगती थी और नवाज शरीफ घर से आया हुआ मुख्तलिफ किस्म की लवाजमात, 10 किस्म के डिशों का खाना, एयर कंडीशन से फैज़याब होते थे। उन्होंने जेल नहीं, गेस्ट हाउस किया। तो इमरान खान को नाज़रीन सिर्फ 3 दफ़ा मुलाकात करने दी जाती है, वो भी 2-2, 4-4 लोगों को, और बाद लोगों को, वकला को या उनकी फैमिली बहन अलीमा खां को 1.5-1.5, 2-2 मीटर पैदल चलवाया जाता है। लेकिन इमरान खान को, नवाज शरीफ को अंदर एक गेस्ट हाउस जिसमें एसी था, बेहतरीन बैठने की लवाजमात थी, हर किस्म की सहूलत थी, जिसको चाहे मिले जिसको चाहे ना मिले। लेकिन वो फिर भी रोते रहे और कमर जवेद बाजवा से डील करके लंदन रवाना हो गए। डयाला जेल में सहाफ़ियों ने गैर रस्मी इमरान खान से गुफ्तगू की। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के आगाज़ पर ही मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि आपकी हमशीरा ने एतराज़ किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप काबिल एहतराम है, मुझे नहीं पता, मैं अलीपा आपा से पूछूंगा, लेकिन मुझे किसी पर एतराज़ नहीं। क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि सहाफ़ियों को दीवार से लगा दिया गया है, किसी भी इदारे की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान की तस्वीर कोई नहीं चला सकता, उसका बयान कोई नहीं चला सकता। इमरान खान कौन है? एक डयाला जेल में कैदी नहीं है जिसे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान वो है जिसने 17 साल की उम्र में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसे पूरी दुनिया में इमरान खान पहचाना, कौमी हीरो के तौर पर पहचाना जाता था। इमरान खान वो है जिसने बाहर से पैसा कमाकर क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान में लाकर अपना घर बनाया। इमरान खान वो है जिसने हारे हुए मैच को 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तानी अवाम को वो खुशी दी जो कि आज कमो बेशतर 32 साल हो गए हैं, पाकिस्तान आज भी खुशी में खुश रहता है। इमरान खान वो है जिसने 3 कैंसर के अस्पताल, जो नामुमकिन था पाकिस्तान में इलाज, वो बनाए, और तीसरा बन रहा है कराची में। इमरान खान वो है जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई।
عمران خان وہ ہے جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا لیکن بیرون ملک 1 روپیہ بھی نہیں بنایا، ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی، ایک گز زمین بھی نہیں لی۔ القادر یونیورسٹی جس میں اب انہیں رکھا گیا ہے اس پر بھی 90% غریب غربا کو تعلیم مفت ملتی ہے، اب اس کا فنڈ بند کر کے یہ لوگوں کو دین کی تعلیم سے موجودہ حکومت محروم کر رہی ہے۔ کینسر ہسپتال بند کر کے لاکھوں لوگ رل جائیں گے، یہ لوگوں کو ڈونیشن سے چلتا تھا۔ لیکن عمران خان کو کس بات کی سزا دی گئی؟ صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے عوام کی آواز کی، جو پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے تھے، اربوں روپے لوٹ رہے تھے، انہوں نے ان پر ہاتھ ڈالا، انہیں گرفتار کیا، جو ہمیشہ پیپلز پارٹی نون لیگ گڈی گڈی کھیل کے نکل جاتے تھے اور باریاں لیتے تھے، اور انہوں نے طاقتوروں کو، تمام اداروں کو کہا آپ اپنی حدود میں رہیں، مجھے پاکستان کو چلانا ہے، اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کیے گئے۔ ناظرین، بانی پی ٹی اے کو کچھ صحافیوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا، جس پر انہوں نے کہا میں علیمہ خان کی بات نہیں سنی، لیکن آپ سب لوگ قابل احترام ہیں، میں کسی کے بھی شک نہیں کرتا، اور صحافیوں کو اگر میری تصویر نہیں چلتی تو مجھے اصل وجوہات پتہ ہے۔ ناظرین، یہ اس کی جگہ نواز شریف ہوتے تو صحافیوں کو جینا مشکل کر دیتے۔ انہی کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں، نواز شریف، ارشد شریف شہید پر 16 مقدمات ہوئے، درجنوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی، گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، لیکن نواز شریف نے 1998 میں جنگ اخبار کو 24 کی بجائے 1 صفحے پہ لے آئے۔ یہ شروع سے صحافی دشمن ہے، ماں سوائے جو ان سے پیسے لے اور ان کے حکومت میں آ کے اقتدار میں آئے مختلف نوکریاں لیں۔ میاں صاحب جو ان سے حرام کا پیسہ نہ لے اس کو صحافی نہیں سمجھتے۔ یہ خیر، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن یقیناً کچھ اچھے لوگوں سے بھی ان کے مراسم ہوں گے۔ عمران خان نے صحافیوں کے شکوے کر کہا مجھے نہیں پتا کہ علیمہ خان نے کیوں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، ابھی علیمہ خان سے اس بات میں پوچھوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی پر اعتراض نہیں، آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ ہاں سب ہم پورا سچ نہیں بولتے، لیکن ہر بندہ فار سیل نہیں ہوتا۔ دوسرا، انہیں بہت زیادہ دکھ تھا کیونکہ وہ کرکٹ کے ہیرو تھے، انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ کے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا ہے، اور ایک ایسے شخص کو نام اخبارات میں چھپا ہے جسے کرکٹ کا پتہ ہی نہیں، جسے کرکٹ کی ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے کہا دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے ہمیں پھینٹا لگا دیا ہے، کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جب کرکٹ میں کھیلتا تھا یا ظہیر عباس کھیلتا تھا یا میں نے رمیز راجہ کو سربراہ بنایا تھا کیا انہوں نے کہا اس سے نیچے ہماری کرکٹ ٹیم نہیں گر سکتی۔ اکتوبر 21 میں ہم نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا۔ 2021 اکتوبر میں جب نواز شریف کی، عمران خان کی حکومت تھی، بانی پی ٹی اے وزیر اعظم و پاکستان تھے، بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا۔ انہوں نے کہا مذکورہ وزیر جسے کرکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے کے پاس کوئی تجربہ نہیں، اس کے پاس کوئی قابلیت نہیں، اس کو اوپر لایا گیا ہے، جنہیں چیئرمین پی سی بی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا ان کی صرف قابلیت یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی ایک اہم ترین طاقتور شخصیت کے قریب ہیں۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ اس مرتبہ بھی ملک میں تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری حکمران قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، جہاں آگے ہی آدمی ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کو اربوں ڈالر بیرون ملک میں ہیں۔ آج بتا رہا ہوں کہ ملک میں انقلاب کی جانب جا رہا ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ انہوں نے کہا 8 فروری کو خاموش انقلاب آیا۔ یہ سچ ہے کہ عوام نے جبر ظلم کے بعد جس طرح پی ٹی اے کے حمایت یافتہ کو ووٹ ڈالا، یہ حکومت بھی تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی حکومت کی درگت بنائی کہ یہ اپنی شکلیں دکھانے نہیں لگے، وہاں 45 کی بجائے 47 میں جال سازی کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا انقلاب آیا ہے، اب پاکستانی عوام جاگ چکی ہے، اسے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا اب سپریم کورٹ کا بیڑا غرق
کرنے لگے ہیں کہ الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے. صرف سپریم کورٹ کا انہوں نے کہا دبئی میں تاریخی سرمایہ کاری پاکستانیوں نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران کی. یعنی کہ انہوں عمران خان کی حکومت کے بعد دبئی میں اربوں روپے پاکستانی سرمایہ دار لے گئے. تو پھر ملک کیا چلے گا جہاں آپ کے اپنے پاکستانی پیسے نہیں جمع کرتے, ان کی جال محفوظ نہیں, تو غیر ملکی آ کر یہاں سرمایہ کاری کیا کہیں گے. عمران خان کی اس بات میں 100% حقیقت ہے. اگر میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں تو کوئی میرے پاس کیوں آئے گا, سرمایہ کاری کیوں کرنے آئے گا. انہوں نے کہا فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل نہیں ہے, اس سے اہم کرنا فیصلے نہیں دیکھے, ہر چیز طاقت سے بلڈوز نہیں کی جا سکتی. حکومت کو انہوں نے کہا پولیس ان کی, نیب ان کی, ایف آئی اے ان کی, اینٹی کرپشن ان کی, دیگر محکمے ان کے, صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بندر بانٹ کر رہی ہے. عمران خان نے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہ عقل ہے نہ ہی ان کے پاس اخلاقیات ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں خصوصاً کا 75 سال کی عورت ہے اور کینسر سروائیول ہے, اسے جیل میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا میاں اسلم اقبال کو بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے نہیں دی گئی. میاں اسلم اقبال یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تو جیتے, وہ آزاد بھی جیت چکے ہیں, پرانے پالیٹیشین ہیں, ان کے لیے لاہور کی جگہ تنگ کر دی گئی. اور میاں اسلم اقبال عمران خان کے قریبی ترین اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں. آدم سباتی ہو, مراد سعید ہو, ایسے لوگ عمران خان کے لیے جان نثار ہیں. عمران خان نے کہا مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی, تو میں تو اللہ کے آسرے پہ کر رہا ہوں, عوام کی حمایت سے کر رہا ہوں, میں تو کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن جدوجہد جاری رکھوں. انہوں نے کہا یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے. میں اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا کیونکہ پاکستان آزاد ریاست ہے, پاکستان میں غیر ملکی طاقتوں کے فیصلے نہیں چلنے دیے میں نے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا جیل میں بیٹھے کہ جب میں وزیر اعظم تھا میں نے طاقتوروں کے غیر ملکی طاقتوں کا ایجنڈا پاکستان نہیں چلنے دیا. انہوں نے کہا جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا. کاش ہم غلامیوں سے نکل آئیں تو آزاد قوم ہو جائیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پولیس افسر, ڈی ایم جی افسر غلامیوں کی زنجیریوں میں جکڑ کر اپنے ضمیر کو برائے فروخت کا بورڈ لگا چکے ہیں. انہوں نے کہا 8 ستمبر کو قوم نے اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے اور اب ان کو غلام بنا رہے ہیں. اب ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں. سرگودا کے جج کو اٹھا کر لے گئے. عمران خان کے مقور کہ انسداد دہشت گردی سرگودا کے جج کو اٹھا, کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو آج کیا جا رہا ہے. واقعی ایسی مثال کوئی نہیں کہ ججوں کو اغوا کر لیا جائے. ہاں یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور سے چند گنڈے بھیجے جنہوں نے سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ کی عدالت پر حملہ کیا. اب تو انی پہ گئی ہے. انہوں نے کہا بلوچستان میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. اگر کے پی کے پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی کرائسس ہوتا جو حکومت سنبھالنے سے نہ سنبھلتا. انہوں نے کہا اس کا حل ڈنڈے اور بندوقوں سے نہیں ہے. انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ ان کے عوام کے منتخب نمائندوں کو آگے لانے دیں اور عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کروں گا. بلوچستان میں پتلے بٹھانے سے مسائل نہیں بڑھیں گے, مسائل ہی بڑھیں گے. حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اختر مینگل درست کہہ رہا ہے کہ بہت خطرناک ہو رہا ہے, خدارا سنبھل جائیں ملک کے لیے. انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان بنا, ہم اس وقت ڈھاکہ میں انڈر 19 کرکٹ کھیل رہا تھا. عمران خان نے اپنا کہا. انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پر لوکل باڈی الیکشن کرائیں اور وہاں کا پیسہ نیچے ہی نہیں جاتا اور وہاں غربت ہے. ملک میں جنہوں نے لوکل باڈی الیکشن کی ضرورت ہے ان میں ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو رقم ملتی ہے وہ نیچے پہنچتی ہی نہیں اور غربت بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی سب سے پہلے لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے جس کا پلان بنا رکھا ہے جس میں اصل حقیقی جمہوریت ہوگی. انہیں اس وقت ملک میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے لیکن ڈائلاگ ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, چوری کے مینڈیٹ والے سے نہیں. انہیں کہا ہمیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی ہماری وجہ سے ہے تو پھر بی ایل اے بلوچستان میں کس کی وجہ سے ہے. اس سوال کا جواب تو بنتا ہے کہ بی ایل اے
بلوچستان میں کیوں پروان چڑھ رہی ہے، کیوں ہمارے فوجی جوانوں کو، بھائیوں کو، افسروں کو شہید کر رہی ہے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردوں پر اب کراس دی بارڈر ٹیررزم کا کہا جا رہا ہے، میں نے وہاں جا کر دہشت گردوں ٹی ٹی پی پر حملے بھی کیے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اور انٹیلیجنس ڈائلاگ اور پھر آپریشن بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ 2004 سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں، بے شمار آپریشن ہو چکے ہیں، اب تک کتنا فرق ہوا ہے؟ خفیہ اداروں کو ملک کی بڑی جماعت پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے ادارے میرے ادارے ہیں، آپ کے ادارے ہیں، کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ ادارے ہی دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کراچی میں ذرائع نے کہا پی آئی اے نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بھائی کی ملازمت ختم کر دی ہے۔ ذرائع پی آئی اے کراچی برطانیہ تعینات پی آئی اے ڈپٹی اسسٹنٹ مینیجر اقبال جاوید باجوہ سے ایف اے کا سرٹیفکیٹ جعلی ہونے پر استعفیٰ لیا گیا۔ ذرائع کراچی لاہور بورڈ سے ایف اے کا سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر اقبال جاوید باجوہ کو مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ ناظرین، یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ حال ہے ان کا جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کل ترمیمی بل قلمدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نیب ترامیم میں فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نیب ترامیم کا کیس چیف جسٹس محترم فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال مندوہیل صاحب، جسٹس اطہر منیلا صاحب اور جسٹس حسن رضوی صاحب نے سنایا تھا۔ اس کیس میں عمران خان ڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے، جب ایک نیلی شرٹ نے پورے پاکستان کے، جیسے عثمان نیلا ہوتا ہے، ہر ایک نے نیلی شرٹ پہن دی اور قومی ہیرو کی جھلک 1 سال بعد تقریباً دیکھی تھی، یعنی کہ عمران خان کی۔ عمران خان نے واضح کیا تھا کہ انہیں اپنے لیے ریلیف نہیں چاہیے، نہ اب چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کہا تھا کہ نیب ترامیم بحال ہو گئی تو اس میں عمران خان کا فائدہ ہی ہوگا، لیکن عمران خان نے کہا کہ انہیں اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میں میرٹ پہ باہر آؤں گا۔ نیب ترامیم شہباز زرداری نے اپنے فائدے کے لیے کیے، اس لیے ان کو بحال نہ کیا جائے، میں عدالتوں سے بری ہوں گا۔ یہ ہوتی ہے اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے ناچ۔ ناظرین، اس کیس میں عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر قلمدم قرار دیا تھا، جس کے بعد حکومت نے اپیل دائر کی تھی، جس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی پھر عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انصاف کے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ، ہر شخص محب وطن ہے، لیکن ہمیں ملکی مفاد میں اپنی ذاتی انا اور ضد کو قربان کرنا ہوگا اور پاکستان کی عوام کو بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔